जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात मुबारका के बाद जनाब अली मुर्तज़ा करमल्लाह ताला वजहुल करीम ने बाज़ रिवायात में पहले का भी आता है बड़ा अजीब रंग देने की कोशिश की गई इस बैत को। हालांकि आपने फरमाया था कि जब तक मैं कुरान को जमा नहीं कर लेता, लेकिन ये दोनों हजरात का तदब्बर और फरासत थी कि इस मामले को इस उसलूबी के साथ हल किया कि जो शरीर लोग थे, जो शर फैलाने वाले लोग थे, उनकी शरारतें, उनकी हर किस्म की मुखासमत, उनकी हर किस्म की मुनाफिकत दम तोड़ गई। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिलाफत पर बैठते ही वो बड़ा अजीब और पुरफितन दौर था कि आका अलैहिस्सलाम की विसाल ज़ाहरी, आपका विसाल ज़ाहरी मुसलमानों का यकदम कल्बी तौर पर टूट जाना और बिखरने किसी सूरत में आ जाना, तो उसकी शराज़ा बंदी के लिए ऐसी हमागीर शख्सियत के जिन पर मुहाजिरीन व अंसार सबका इत्तफाक था। आते ही सबसे पहली बात जो सामना करना पड़ा आपको मुनकरीन ज़कात के साथ, तो हालांकि उस वक़्त के जय्यद सहाबा ने आपको रोका कि आप इन मुनकरीन ज़कात के साथ नरमी से पेश आएँ, लेकिन आपने फरमाया कि वो शख्स कि जो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की हयात तोयबा में एक बकरी का बच्चा ही क्यों ना ज़कात देता था, अगर उससे वो इनकार करेगा तो मैं उसके खिलाफ भी जंग करूंगा, जिहाद करूंगा। एक नई रूह फूंक दी थी लश्कर इस्लाम में जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस गुफ्तगू में। तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतल्लिक़ भी साहबा ने कहा कि आप उनको वापस बुला लें, तो आपने इनकार कर दिया कि जिन्हें खुद नबी मोहतशम अलैहिस्सलाम ने लश्कर का सरबराह बना के, अमीर बना के भेजा हो, मैं उन्हें किसी सूरत भी वापस नहीं बुला सकता। मैं हजूर अलैहिस्सलाम के फरमाने आलीशान के खिलाफ किसी सूरत नहीं जा सकता। कुछ लोग और भी थे कि जिन्होंने एतराज किया आपकी खिलाफत पर, तो आपने उनसे मुखातिब होकर कहा, क्या लोगों, अगर तुम्हें ये गुमान है कि मैंने तुमसे खिलाफत ली है तो मुझे इसमें रग़बत, कोई दिलचस्पी है, या मुझे तुम पर कुछ फौकियत हासिल है, तो कसम है उस ज़ात की कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मैंने खिलाफत को खिलाफत की तरफ रग़बत करते हुए या तुम पर या किसी मुसलमान पर तरजीह हासिल करने के लिए नहीं ली, और ना मुझे कभी भी दिन और रात में इसका लालच पैदा हुआ, और ना ही मैंने छुप कर और ना ही एलानिया अल्लाह ताला से इसका सवाल किया, और बेशक मैंने एक ऐसी बड़ी बात का कलादा अपनी गर्दन में डाल लिया कि जिसकी मुझ में ताकत नहीं। अगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मेरी मदद फरमाई, और बेशक वो मेरी मदद फरमाएगा, मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि ये किसी असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हो जाए, इस शर्त पर कि वो इससे इंसाफ करे। बस मैं ये खिलाफत तुम पर वापस करता हूँ, और आज से मैं भी तुम्हारी तरह एक आम शख्स हूँ। हज़रत अबू जहाफ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस तकरीर के बाद अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन तक मुसलसल अपने घर से निकलते और ये कहकर वापस चले जाते कि मैंने तुम्हारी बैत को वापस कर दिया। बस इस दौरान जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम खड़े हो जाते और फरमाते, बेशक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हमेशा मुकद्दम रखा, हम भी आपको मुकद्दम रखते हैं। बस कौन है ऐसा जो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस मनसब से हटाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी इंतहाई मखदूश हालात में आपने इस खिलाफत को संभाला, लेकिन अपनी जहानत और बसीरत की बदौलत इन तमाम मामलात को इस आसन अंदाज से बखूबी तौर पर निभाया कि सही मानों में आप अलैहिस्सलाम के खलीफा होने का हक अदा किया। और इन्हीं आपकी खिदमात की बदौलत आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दीन इस्लाम को नई जिंदगी बख्शने वाला करार दिया जाता है।
منکرین زکوٰۃ، زکوٰۃ چونکہ ایک دین کا ایک رکن ہے جو فرض ہے صاحب مال پر، تو آپ نے ان منکرین کے لیے ایک لشکر مرتب کروایا، اور لشکر مرتب کروانے کے بعد آپ نے جہاد کا حکم دیا۔ وہی بات کہ صحابہ نے روکا، لیکن آپ نے فرما دیا کہ نہیں، میں کسی صورت بھی وہ کام کہ جو میرے آقا اپنی حیات طیبہ میں جاری فرما کے اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اور آپ نے ان سب کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیجا، اور اس لشکر نے پھر ان پر فتح بھی حاصل کی، ان کو تابع کیا، اور دوبارہ سے وہاں زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا۔ چونکہ حضور علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہی کچھ نبوت کے جھوٹے دعوے دار جو ہیں وہ پیدا ہو گئے تھے، اور آپ نے یہ پیشین گوئی بھی کی تھی کہ میرے بعد بھی جھوٹے نبی پیدا ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو آپ کا پہلا واسطہ ہی منکرین زکوٰۃ اور جھوٹے مدعیان نبوت کے ساتھ تھا، جن میں سر فہرست مسلمہ بن کذاب۔ اور ایک چیز میں آپ کی اطلاع کے لیے یا آپ کی سماعت کے گوش گزار کرنے کے لیے عرض کرتا چلا جاؤں کہ جو بدری صحابہ تھے رضوان اللہ اجمعین، ان کو جنگوں میں شرکت کرنے سے روک دیا گیا تھا، لیکن جب مسلمہ ابن کذاب نے جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا، مدعی نبوت سامنے آیا، تو پھر یہ قید ختم کر دی گئی کہ کون بدری ہے اور کون غیر بدری۔ کہا جو بدری ہے وہ بھی اس ظالم کے خلاف جہاد میں شریک ہوگا، اور جو غیر بدری ہے وہ بھی اس ظالم کے خلاف جہاد میں شریک ہوگا۔ جو اگر کوئی ٹانگ سے محروم ہے تو وہ بھی، اگر آنکھ سے کوئی اندھا ہے تو وہ بھی، سارے کے سارے اس کذاب کے خلاف، اس ظالم کے خلاف، اس کے جھوٹے دعوے کے خلاف جہاد میں شریک ہوں گے۔ اسی طرح کچھ وہ ایک اور عورت نے بھی دعویٰ کیا، تو خیر اس کے لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شرجیل بن حسن کو بھی بھیجا، اور پھر بعد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور انہوں نے اس کو جہنم واصل کیا۔ حضور علیہ السلام کی آپ کی حیات طیبہ میں ایک ابن سیاد نامی ایک جھوٹا قذاب شخص تھا، جس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ جادو میں مہارت رکھتا تھا، جس کی وجہ سے وہ سادہ لوگوں کو بڑی جلدی بے وقوف بنا دیتا تھا، اور انہیں جادو کے ذریعے اپنی نبوت کی دلیل دے دیتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے جب ابن سیاد سے مکالمہ کیا تو وہ آپ سے بھاگ گیا، نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا، آقا علیہ السلام کے سامنے ٹکنے کی مجال کس کی تھی؟ تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے اس جھوٹے دعوے دار کا کلا کمان کر کے اس کے فتنے کو بھی خاک میں ملایا۔ ایک اسود انسی، اس کا شمار بھی نبوت کے جھوٹے دعوے داروں میں۔ اچھا، وہ بھی آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں دعویٰ کر چکا تھا، اس کا تعلق علاقہ یمن کے ساتھ تھا، اور اس کے لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود آقا علیہ السلام اس کے خلاف جہاد کے لیے، اس فتنے کے کلا کما کے لیے روانہ کر چکے تھے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو واصل بجہنم کیا، اس مردود کو، تو اس وقت آقا کریم علیہ السلام کا ظاہری وصال مبارک ہو چکا تھا۔ تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بننے کے بعد جو سب سے پہلی خوشخبری ملی، وہ اسی زندیق کے واصل بجہنم ہونے کی ملی، اسود انسی کی، کہ جو جھوٹا دعوے دار نبوت تھا۔ بنو تمیم کی ایک عورت تھی، حسینہ سجا نامی، خوبصورت تھی، اور حارث تمیمیہ کی بیٹی تھی، گفتگو کا بڑا ملکہ رکھتی تھی،
اس گفتگو سے بہت سارے لوگوں کو اس نے اپنی طرف مائل بھی کیا اپنی فصاحت کی بدولت. اور اس کی شادی بھی ایک کذاب جھوٹے کے ساتھ اس نے کی تھی. اور وہ جب اس کا قلع کما اسلام کے سپاہیوں نے کیا تو پھر جو پیروکار تھے وہ پھر اس کا بھی ساتھ چھوڑ گئے. عبرتناک قسم کی شکست اس کو بھی ملی. گوشہ نشینی بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دور حکومت میں بصرہ میں آ کر توبہ کی اور دین اسلام قبول کیا. باہر کیف واللہ عالم بالصواب. یعنی ان ساری چیزوں کا قلع کما جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں. چھوٹے بڑے جتنے بھی فتنے تھے، منکروں اور مرتدوں کا خاتمہ، اور جتنی بھی بغاوتیں تھیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد شروع ہوئی تھی، ان سب کا قلع کما جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں کا ہی نتیجہ تھا. انتہائی مختصر دور خلافت میں امت مسلمہ کو لاحق بڑے سے بڑے فتنوں اور بڑے سے بڑے خطروں سے بچایا، اور جو کچھ بھی ممکن ہو پایا آپ نے اس کے ارتداد کے لیے آپ نے کیا. اور جو چیز بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے سامنے حائل ہونے کی کوشش جس نے کی، آپ نے پھر اس کو قریب نہیں آنے دیا. ہر اس چیز کے خلاف آپ نے جہاد کا اعلان کیا. اور جو سازشوں کا جال تھا اسلام کے خلاف وہ بھی آپ کے ان اقدامات سے ٹوٹا. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ آقا علیہ السلام کی ذات والا صفات پر مسلمانوں کو آپ کی نبوت پر، آپ کے خاتم النبیین ہونے پر، آخری نبی ہونے پر کس قدر پختہ اور صادق یقین ہے کہ ختم نبوت کی خاطر مسلمان کسی بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے. بحمدہ تعالی وہ نعرہ صدیقیہ جو اس وقت خلیفہ اول کے دور میں لگا مسلمہ کذاب کے خلاف، دیگر کذابوں کے خلاف، آج تک اور تا قیامت جاری و ساری رہے گا. ثابت کر دیا آپ نے کہ ہماری جان تو جا سکتی ہے لیکن ہم کسی جھوٹے نبی کو برداشت گوارا نہیں کر سکتے، اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے کسی صورت میں. اللہ تعالی ہمیں اسی طرح ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت اسامہ بن زید کا لشکر آپ جو سربراہ بنا کر سرکار نے روانہ کیا تھا تو تقریباً 40 دن کے دوران ہی یہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح دی ملک شام کے اوپر. اور یہ لشکر جو ہے حضرت اسامہ بن زید کی سربراہی میں ایک فاتح لشکر کی حیثیت سے مدینہ منورہ میں داخل ہوا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، حضرت طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا. اور اس کے علاوہ بھی جمیع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کسی بھی نازک صورتحال کے وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہوں تاکہ متوقع خطرے کا ازالہ کیا جا سکے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ایک لشکر ایران کی طرف روانہ کیا. حضور علیہ السلام نے اپنی حیات میں ہی ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز کو دعوت اسلام دی اور اس نے آپ علیہ السلام کے مکتوب مبارک، نامہ مبارک کو پھاڑ دیا اور آپ اس کی بے حرمتی کی. اسی بے حرمتی کی سزا میں کچھ عرصہ بعد ہی وہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو گیا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں عراق کا علاقہ ایرانیوں کے زیر اثر تھا، وہ تقریباً وہ مسلمانوں کے پاس آ گیا. اچھا، عراق کے ایک عیسائی قبیلے کا سردار مسنہ جس نے اپنے تمام قبیلے کے ہمراہ اسلام قبول کیا اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ اسے ایران پر حملہ کرنے کی اجازت دیں، تو آپ نے مسنہ کو اجازت دی اور وہ اپنا لشکر لے کر ایران پر اس نے چڑھائی کی. پھر اس کے بعد آپ نے
اس کی مدد کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا، اور پھر ان دونوں لشکروں نے مل کر بہت سارے علاقوں کو فتح کیا اور اپنا تابعدار کیا۔